बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, हमने कल मरसिया तक पढ़ा था। मेरे जहन में अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मरसिया को का दूसरा नाम क्या है, या उर्फ़ आम में क्या कहते हैं। इसे कसीदा तूर कहते हैं। कल इसका मैंने ब्रीफ सा आपको तारुफ बता दिया था मरसिया का। इसके अज्जा हैं मरसिया के चेहरा, माजरा। चेहरे में इब्तदाई मंज़र को बयान किया जाता है चेहरे वाले हिस्से में, यानी चंद अशार में। और इसमें हम्द और नात, मनकबत व मनाजात वगैरह होते हैं। हम्द और नात की तारीफ़ को तो आपको पता ही होगी। मनकबत से मुराद ऐसी नज़म या ऐसी शायरी जिसमें औलिया की तारीफ़ की जाए, और मनाजात से मुराद ऐसी शायरी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करके बंदा अल्लाह ताला से कुछ मांग रहा हो इल्तिजा करके। उसके बाद होता है माजरा। चेहरा के बाद चंद अशार होते हैं माजरा, जो मरसिया सुनने या पढ़ने वाले के जहन को मरसिया के मौजू की तरफ ले जाते हैं। यानी तमहीद के बाद, स्टार्ट के बाद मौजू की तरफ ले जाने वाला हिस्सा माजरा कहलाता है। फिर होता है सरापा, जिसका मरसिया लिखा जा रहा है। मरसिया तो ऐसी शायरी है जिसमें किसी मर जाने वाले के दुख गम का इजहार और उसकी मौत का मातम मिलता है और उसकी तारीफ़ मिलती है। तो सरापा यानी सर से पाँव तक मरसिए, जिसका मरसिया लिखा जा रहा है, यानी मरसिए के हीरो के कदो कामत और उसके खदोखाल वगैरह को इस हिस्से में बयान किया जाता है। उसके बाद चौथा हिस्सा होता है रुखसत का, जहाँ हीरो मैदान जंग के लिए, लड़ाई के लिए बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर अजीज़ों से मिलने के बाद रवाना होता है। उस मंज़र को रुखसत वाले हिस्से में बयान किया जाता है। उसके बाद होता है आमद। इस हिस्से में हीरो मैदान जंग में किस शान से आता है, उस मंज़र को बयान किया जाता है। फिर होता है छठा हिस्सा रिज्ज़। इस हिस्से में हीरो पहले अपना हस्ब व नस्ब बयान करता है, फिर असलाफ के रिज़्मिया कारनामों और फ़नी जंगी कारनामों वगैरह का बता के अपने मुखालिफ को ललकारता है लड़ाई के लिए। फिर होती है जंग। इसमें हीरो के दुश्मन से जंग करते हुए उसके करतब, उसकी तलवार, उसके घोड़े के दौड़ वगैरह, उसकी शुजाअत की कहानी को मंजर निगारी के ज़रिए बयान किया जाता है। आठवां हिस्सा होता है शहादत। इस हिस्से में हीरो की शहादत हो जाती है, जैसे हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मरसिया लिखे जाते हैं। आखिरी हिस्सा होता है बैन। इसमें हीरो मर जाता है तो उसकी मौत पर इजहार रंजो गम और उसकी लाश के आसपास औरतों और बच्चों के रोने पीटने के मंज़र को बयान किया जाता है। अब मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपकी टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी होती जाए। मीर अनीस का अनीस तखल्लुस था और इनका पूरा नाम था मीर बब्बर अली। ये 1802 यानी कि 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। और कल हमने मशहूर मसनवी निगार मीर हसन को पढ़ा था। मीर हसन इनके दादा थे। और एक मीर खलीक मरसिया निगार का शायद मैंने ज़िक्र किया हो, ये मीर खलीक इनके वालिद थे। यानी कि मीर हसन के बेटे थे मीर खलीक, और मीर खलीक के बेटे थे मीर अनीस। मीर अनीस मशहूर मरसिया निगार थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम फैज़ाबाद से हासिल की थी, और जब दिल्ली उजड़ गई तो ये नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में इनका पूरा ख़ानदान लखनऊ शिफ्ट हो गया था। अनीस ने हैदर अली आतिश से और मीर अब्बास से कुछ किताबें पढ़ी थीं, और फ़न सिपाहगरी भी इन्हीं से सीखा था। और इन्हें वर्जिश का शौक़ भी था, और घुड़सवारी की तरबियत भी इन्हीं से हासिल की थी। लास्ट ईयर एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में ये शेर उसे सुना के सवाल किया गया था। शेर कुछ यूँ था: उम्र गुज़री है इसी दश्त की सियाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। फिर सवाल उन्होंने ये किया था कैंडिडेट से कि कौन सा शायर है जिसे अपने पाँचों पुश्त शब्बीर की मदाही में यानी मरसिया निगारी में
مرثیے کے فن میں پانچوں پشت ہونے پر اس کو فخر حاصل ہے۔ تو یہ میر انیس ہیں، اور پھر میر انیس کا یہی شعر ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں، یعنی حضرت شبیر کی مداح یعنی تعریف کرتے ہوئے پانچویں میری نسل ہے، میری پہلی چار نسلیں بھی اسی مرثیہ لکھنے میں مشہور تھیں یا ماہر تھیں۔ ان کا مرثیہ پڑھنے کا انداز میں ایسا جادو تھا کہ سننے والے بہت محصور ہوتے تھے۔ جب وہ لکھنؤ آئے تو لکھنؤ میں مرزا دبیر کے مرثیے کی کافی شہرت تھی۔ پھر جب میر انیس نے مرثیے سنائے لکھنؤ آ کر تو دونوں کا کمپٹیشن شروع ہوا، اور کچھ مرزا دبیر کے مداح ہوئے اور شاگرد ہو گئے، اور کچھ لوگ انیس کے مداح اور شاگرد ہو گئے۔ تو جو مرزا دبیر کے مداح اور شاگرد تھے وہ دبیریے کہلاتے تھے، اور میر انیس والے انیسیے کہلانے لگ گئے تھے۔ 1874 میں میر انیس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ ان کے مرثیوں میں واقعات کربلا کا زیادہ ذکر ہوتا تھا۔ ان کا ایک مشہور مرثیہ ہے جب کتا کی مسافت شب آفتاب نے، بہت ہی مشہور ہے یہ مرثیہ۔ اس کے علاوہ میر انیس کا انداز فہم بہت سادہ تھا، بہت سادہ الفاظ میں یہ بڑی جذباتی باتیں کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ میر انیس حیات اور شاعری ایک مشہور کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں فرمان فتح پوری۔ اردو کی تقابلی جائزے پر سب سے پہلی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اور یہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، جس میں میر انیس اور مرزا دبیر کا موازنہ ملتا ہے، اور شبلی نے اس میں انیس کو زیادہ فوقیت دی ہے، حالانکہ مرزا دبیر بھی کوئی کم کمالات کے مالک نہیں تھے، لیکن شبلی نے انیس کو زیادہ فوقیت دی ہے اپنی اس کتاب میں۔ ان کی شاعری میں روزمرہ کا خیال بڑی خوبصورتی سے انہوں نے رکھا ہے۔ روزمرہ سے مراد ایسی وہ الفاظ اور وہ فقرات ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ استعمال اہل زبان کی بول چال اور استعمال کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً روز روز کی جھک جھک کے فقرے میں اگر ہم روز روز کی جگہ دن دن کہنا چاہیں تو یہ فقرہ روزمرہ کے خلاف ہو جائے گا، دن دن کی جھک جھک، کیونکہ روز روز کی جھک جھک جو مشہور ہے فقرہ، سو اہل علم کے مطابق یہی مشہور ہو گیا، زبان زد خاص و عام ہو گیا، تو یہی ہی روزمرہ کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے محاورہ۔ یہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ ہوتی تھی تو مجھے یہ بھول جاتا تھا کہ محاورہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا روزمرہ، تو میں نے پھر یوں یاد کیا تھا کہ میم سے محاورہ اور یہ میم سے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نظر سے گرانا یا غصہ پی جانا۔ اب غصے کو برداشت کیا جاتا ہے، غصے کو پیا تو نہیں جاتا، پیا تو پانی جاتا ہے، کوئی مشروب پیا جاتا ہے۔ مجازی معنوں میں جب کہہ دیا غصہ پینا، مطلب واضح ہو گیا کہ غصہ برداشت کرنا، لیکن الفاظ مجازی ہے تو اس سے مراد یہ روزمرہ ہے۔ اچھا جی، لکھنویت کیا ہے یہ تو آئی تھنک آپ کو اچھے سے ہی پتہ ہوگا، اب تک میں نے کئی بار لیکچرز میں بتایا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں شیخ غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں، یہ پیج روٹیشن پہ چلا گیا۔ مصحفی امروہہ میں 19 اپریل 1748 میں پیدا ہوئے، اور ان کی ڈیتھ ہوئی لکھنؤ میں 1824 میں۔ ان کا پورا نام تھا شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، اور مسلک شیعہ تھا ان کا۔ انہوں نے ابتدائی عمر امروہہ میں گزاری، جہاں وہ 23 برس کی عمر تک رہے تھے۔ اس کے علاوہ 1771 میں گھر والوں سے ناراض ہو کر امروہہ چھوڑ دیا تھا۔ اگلے برس شکرتال کی جنگ کے بعد روہیل کھنڈ سے لکھنؤ گئے، مگر سال بھر کے قیام کے بعد 1772 میں دلی چلے گئے تھے۔ 1198 ہجری میں دوبارہ لکھنؤ گئے اور تا حیات وہیں مقیم رہے۔ مصحفی پرگو شاعر تھے، 8 اردو
اور 3 فارسی دواوین ہیں ان کے شاگرد کافی مقدار میں تھے۔ مصحفی شاگردوں کے لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ضمیر خلیق، رنگین، اصیل، ناسخ اور آتش جیسے نامور شعراء بھی انہی کے شاگرد تھے۔ مصحفی لکھنؤ آنے سے پہلے ہی صاحب دیوان تھے۔ دلی میں ان کا ایک دیوان چوری بھی ہو گیا تھا۔ مصحفی اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ ان کی ایک کتاب تھی مجمع الفوائد، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں مصحفی سے ریلیٹڈ جو انٹرویو میں کوسچنس ہوئے تھے یا جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ مصحفی میر تقی میر کے بعد اردو شاعری کے دور قدیم میں بہت اہم شاعر ہیں مصحفی کا شعری مزاج دلی کا تھا، لیکن لکھنؤ کے ماحول اور انشاء سے مقابلوں کی وجہ سے انہیں مجبوراً لکھنوی رنگ میں شاعری کرنا پڑی تھی، لیکن ان کا جو قدرتی طور پہ ان کا اسلوب تھا، جو خدا کی عطا تھی شاعری ان کو، وہ دلی کے اسلوب میں تھی۔ مصحفی تیسرے شعری دور کے صدر مانے جاتے ہیں۔ مصحفی کے 8 اردو دواوین ہیں، 3 فارسی دواوین ہیں اور 3 تذکرے بھی ہیں۔ مصحفی کا ایک تذکرہ ہے عقد ثریا۔ اس میں مصحفی نے 2 عظیم شعراء کا ذکر کیا ہے، قاسم اور محتشم کا۔ نادر شاہ نے جب دلی پر 1739 میں حملہ کیا تو یہ دونوں شعراء دلی سے ہجرت کر کے امروہہ چلے گئے تھے، اور وہاں امروہہ میں مصحفی کا آبائی علاقہ تھا، سو مصحفی نے اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا تھا۔ محتشم امروہہ چلے گئے تھے لیکن قاسم امروہہ نہیں گئے تھے۔ مصحفی کی ایک تصنیف ہے ریاض الفصحى۔ اس تصنیف میں انہوں نے علوم و فنون سے متعلق بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ لکھنؤ میں مصحفی شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ کی دربار سے وابستہ رہے تھے۔ مصحفی کی اگر شاعرانہ خصوصیات پر بات کی جائے جو کہ انٹرویو میں کینڈیڈیٹ سے پوچھی گئی تھیں تو وہ کچھ یوں ہوں گی کہ مصحفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ناقد بھی تھے، جس کا ثبوت ان کے تذکرے ہیں۔ مصحفی نے ایہام گوئی کو ناپسند کیا، اور ایہام گوئی کیا ہے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے پڑھا بھی چکی ہوں۔ مصحفی نے اپنی غزلوں اور قصیدوں میں اپنے دور کے انتشار اور اختلال اور مصائب و آلام کی تصویر کشی کی ہے۔ مصحفی فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر تھے۔ مصحفی کی شاعری میں کہیں کہیں میر کا سوز و گداز اور کہیں سودا کی بلند پروازی کی جھلک ملتی ہے، مگر مضامین میں میر تقی میر جیسی گہرائی نہیں ملتی۔ دلی کے انتشار کی وجہ سے مصحفی لکھنؤ تو چلے گئے، مگر وہاں بھی ان کی مالی حالت خراب رہی، جس وجہ سے ان کی شاعری میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں عشقیہ شاعری اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کو شاعری میں بیان کرنے پر قدرت حاصل تھی۔ مصحفی کے مشہور شاگرد ہیں آتش، خلیق، ضمیر، مستحسن۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاء اللہ خان جو 19 مئی 1817 کو پیدا ہوئے تھے۔ غزل، ریختہ، قصیدہ، فارسی میں بے نقط مثنوی اور اردو میں بے نقط دیوان کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی، جس میں عربی فارسی کا ایک بھی لفظ نہیں، ٹوٹلی الفاظ اردو کے ہیں، یہ انشاء اللہ خان نے لکھی تھی۔ یہ پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے دریائے لطافت اردو قواعد پر پہلی کتاب لکھی، اور یہ 1807 میں لکھی گئی تھی، اور اس کی طباعت 1850 میں مرشد آباد سے ہوئی تھی۔ انجمن ترقی اردو نے 1916 اور اورنگ آباد میں اسے شائع کیا تھا۔ بقول گپتا رضا لکھنؤ میں 1916 میں چھپی۔ بس اس کا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اردو کی پہلی کتاب دریائے لطافت انشاء اللہ خان نے لکھی تھی، اور یہ 1807 میں لکھی گئی تھی، اور 1808 میں مکمل طور پر پہلی بار
شائع ہوئی تھی اور یہ اردو صرف و نحو پر پہلی کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے میں مرزا محمد حسن قتیل نے انشاءاللہ خان کی مدد کی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے انشا کے نام سے ایک مختصر کتاب بھی تحریر کی۔ شیخ قلندر بخش جرأت یعنی یحییٰ امان قلندر بخش جرأت ان کا پورا نام تھا۔ جرأت کا نام کہیں تو قلندر بخش ہے، کہیں یحییٰ امان۔ حسن عسکری انہیں مزیدار شاعر کہتے تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش موسٹ امپورٹنٹ شاعر، اور ایک کینڈیڈیٹ نے بتایا تھا، انٹرویو میں پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، تو ایک کینڈیڈیٹ نے آتش بتایا تھا، اور ان سے جو سوال ہوئے تھے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آتش، ان کی پیدائش کی ڈیٹ ہے 1798 اور جنوری میں یہ 1847 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کے والد کا نام تھا خواجہ علی بخش۔ آتش کے بزرگوں کا وطن تھا بغداد، جو تلاش معاش کی غرض سے شاہ جہاں آباد آئے تھے۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں علی بخش جو کہ آتش کے والد تھے، ہجرت کر کے فیض آباد آئے تھے، اور یہیں 1778 میں آتش کی ولادت ہوئی تھی۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے اور تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی، اس لیے مزاج میں شوریدہ سری اور بانک پن پیدا ہو گیا تھا۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی کے ہاں ملازمت اختیار کی تھی، اور بعد میں انہی کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے تھے، اور یہ مصحف ہی کے شاگرد تھے آتش۔